सोफोक्लीस का तीसरा ड्रामा एंटिगनी। तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली। www.server555.com। एंटिगनी से पहले सोफोक्लीस के दो ड्रामे इडिपस बादशाह और इडिपस क्लोनस में पढ़ना जरूरी है। इडिपस बादशाह को देवताओं की बद्दुआ लगी और वो मुल्क से निकाला गया। क्लोनस के इलाके में ये बादशाह दुनिया से रुखसत हुआ, मगर देवताओं की बद्दुआ अभी भी उसके खानदान पर असर कर रही है। बहुत साल गुजर चुके हैं। इडिपस के बड़े बेटे पोलोनाइसिस को छोटे भाई इटियोक्लीस ने साजिश करके मुल्क से बेदखल कर दिया। बदले के तौर पर उसने दूसरे ममालिक से मदद मांगी और बहुत बड़ी फौज के साथ अपने वतन थीब्स पर हमला आवर हुआ। जंग हुई, दोनों भाई मारे गए। अब उनका मामू क्रियोन बादशाह है और उसने ऐलान किया है कि इटियोक्लीस की मुकम्मल रसूमात के साथ तदफीन की जाए, जबकि उसके भाई पोलोनाइसिस की लाश को कोई दफनाने की जुर्रत ना करे। उसे जानवर खाएं ताकि बागियों के लिए इबरत हो। पोलोनाइसिस की बहन एंटिगनी ने यह हुक्म मानने से इनकार कर दिया और फैसला किया कि छुपकर लाश को दफनाएगी, चाहे बदले में उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वो अपनी बहन इज़मैनी से इस बारे में बात करने आई है। एंटिगनी, मेरी प्यारी बहन, पहले ही क्या कम मुसीबतें हम पर आई हैं कि एक और ऐलान करके हमारे गम में इजाफा कर दिया गया है। क्रियोन बादशाह ने ऐलान किया है कि इटियोक्लीस हमारे प्यारे भाई को एजाज़ात के साथ दफन किया जाए, जबकि हमारे दूसरे प्यारे भाई पोलोनाइसिस की लाश बगैर कफन के बेआसरा पड़ी रहे। कोई उसे दफनाने की जुर्रत ना करे। जानवर लाश को खाएं, दफनाने की सज़ा संसारी है। मैं अपने मुर्दा भाई की लाश की बेहुरमती नहीं देख सकती, तो फैसला किया है कि उसे दफनाऊंगी। क्या तुम मेरी मदद करोगी? वो हमारा भाई था, प्यारा भाई। इज़मैनी, एंटिगनी मेरी प्यारी बहन, ऐसा मत करो। देखो हम किस हाल में हैं। तकदीर ने हमारे साथ क्या खेल खेला है। पहले अब्बू जान की बादशाहत गई। कैसी बदनसीबी थी कि अपनी माँ से शादी करके उन्होंने हमें पैदा किया। फिर उसी जुर्म की पादाश में अपने हाथों से अपनी आंखें फोड़ डालीं। माँ ने खुदकशी कर ली और दोनों भाइयों ने एक दूसरे को जंग में कत्ल कर डाला। हम दो बहनें, बदकिस्मत बहनें, इस दुनिया में बेयार व मददगार पड़ी हैं। कहाँ ताकतवर बादशाह, कहाँ हम दो कमज़ोर औरतें। एंटिगनी, ठीक है, अब मैं अकेले ही अपने भाई को दफन करूँगी। अगर तुम कहोगी भी तो मैं तुम्हारी मदद लेने से इनकार कर दूंगी। देवताओं का हुक्म है कि इंसान के मरने के बाद लाश को एहतराम दिया जाए। बादशाह का हुक्म बरतर है या देवताओं का? अगर इस काम में मेरी जान भी जाए तो मुझे कोई फिक्र नहीं। बस इतनी दरख्वास्त है कि इस बात का किसी को इल्म ना हो। इज़मैनी के मना करने के बावजूद एंटिगनी भाई की लाश को दफन करने का पक्का इरादा कर चुकी है। क्रियोन बादशाह ने मुल्क के मुमताज़ लोगों को महल में तलब किया है। वो कह रहा है कि पहले यहाँ का बादशाह लेयस था, फिर इडिपस। दोनों इस दुनिया से रुखसत हुए। आपने हमेशा उनके साथ वफादारी की, मुल्क की बेहतरी चाही। इडिपस के दोनों बेटे भी ख़त्म हुए और अब मैं उनका रिश्तेदार यहाँ का बादशाह हूँ। मैं इंसाफ का रखवाला हूँ। हकदार को उसका हक मिलना चाहिए और दुश्मन को सज़ा। इटियोक्लीस ने थीब्स की हिफाजत करते हुए जान दी, इसलिए वो हमारे लिए बुलंद मकाम रखता है, जबकि पोलोनाइसिस हमें कत्ल करने और मुल्क तबाह करने के लिए आया। वो गद्दार था।
چنانچہ میں حکم دیتا ہوں کہ اسے مرنے کے بعد بھی سزا دی جائے، اس طرح کہ اس کی لاش کو دفن نہ کیا جائے۔ جانور اسے کھائیں، کتے اس کی بوٹیاں نوچیں، جو حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کی سزا موت ہے۔ کورس: بزرگ لوگ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ایک سپاہی آتا ہے، پریشان حال ہے۔ میرے دل نے مجھے کہا کہ میں آپ کے پاس نہ جاؤں بادشاہ سلامت، مگر چونکہ میں نے یہ کام نہیں کیا اس لیے ہمت کر کے آپ کے پاس آ گیا۔ میں بے قصور ہوں، لہٰذا آپ کو مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ صبح ہم نے دیکھا کہ کسی نے پولونائسس کی لاش کو دفنا دیا۔ وہاں کسی جانور کے نشان بھی نہ تھے جس سے ہم سمجھتے کہ وہ لاش لے گیا۔ ہمیں کچھ معلوم نہ ہو سکا کس نے یہ کام کیا۔ پہلے ہم پریشان ہوئے اور پھر فیصلہ کیا کہ آپ کو یہ بات بتا دینی چاہیے۔ کورس: بزرگ لوگ، بادشاہ سلامت، کہیں دیوتاؤں نے تو یہ کام نہیں کیا؟ کریون: لگتا ہے آپ کے دماغ درست نہیں۔ ایک باغی شخص جو دیوتاؤں کی عبادت گاہیں برباد کرنے یہاں آیا، دیوتا اس کے حق میں کام کیوں کرنے لگے؟ مجھے معلوم ہوا تھا کہ کچھ لوگ میرے بادشاہ بننے پر خوش نہیں، لگتا ہے انہوں نے ہی رشوت دے کر ایسا کروایا۔ اے سپاہی، اگر تو اس شخص کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہوا جس نے ایسی جرت کی تو تیری سزا موت ہے، بھیانک موت۔ تم نے پیسے لے کر یہ کام کیا، اگر نہیں تو مجرم پیش کرنا پڑے گا۔ سپاہی: میں بے قصور ہوں، مگر شکر ہے ابھی قتل نہیں کر دیا گیا۔ یہاں سے جاتا ہوں اور مجرم تلاش کرتا ہوں۔ سپاہی پھر محل میں داخل ہوتا ہے۔ اینٹیگنی اس کے ساتھ ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ لڑکی لاش پر مٹی ڈال رہی تھی، ہم نے پکڑ لیا۔ شکر ہے مجرم کو پکڑا اور اپنی جان بچائی۔ ہم نے لاش سے مٹی ہٹا دی تھی اور کچھ دور بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد طوفان آتا محسوس ہوا۔ یہ عورت آنسو بہاتے وہاں آئی۔ جس نے لاش نکالی اس کے لیے بد دعائیں کیں، پھر لاش کو دفن کرنے کی رسومات کرنے لگی۔ ہم نے پکڑا تو کہا کہ ہاں اس نے ہی لاش دفن کی تھی۔ بالکل نہ گھبرائی، شکر ہے ہماری جان بچ گئی۔ کریون: ٹھیک ہے، تم بے قصور ہو، جاؤ۔ اینٹیگنی: تم نے لاش کو دفن کیا، میرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اینٹیگنی: ایک حکم آپ نے دیا اور ایک آسمانی حکم ہے دیوتاؤں کا۔ انسان کا حکم ماننا ضروری ہے یا دیوتاؤں کا؟ میں نے دیوتاؤں کی نافرمانی ہرگز نہیں کی، میں نے تو مرنا ہی ہے ایک نہ ایک دن، تو دیوتاؤں کا حکم مانتے ہوئے مروں، اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ میرا بھائی تھا، اس کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو، یہ میرا فرض تھا جو میں نے پورا کیا۔ کریون: ایک تو حکم عدولی اور اس پر زبان درازی۔ مجھے علم نہ تھا کہ میرے گھر میں کتنے خطرناک لوگ پرورش پا رہے ہیں۔ تم نے اکیلے یہ کام ہرگز نہ کیا ہوگا۔ ازمینی بھی تمہاری سازش میں شریک ہوگی اور اب موت تمہارا مقدر بنے گی۔ اینٹیگنی: اگر موت دینا چاہتے ہیں تو ابھی مار دیں۔ بھائی کی لاش دفنانا چاہتی تھی، دفنا دی، اب جو چاہے سزا دے، کوئی غم نہیں۔ آپ غلطی پر ہیں، مگر لوگ بادشاہ سے خوفزدہ ہیں، اس لیے نہیں کہتے کہ وہ غلطی پر ہے۔ ازمینی روتے ہوئے آتی ہے۔ کریون: تم وہ سانپ ہو جو میرے گھر میں میری خوراک پر پل رہی ہو، تم در حقیقت مجھے بادشاہ دیکھ کر حسد کر رہی ہو۔ ازمینی: ہاں، میں نے لاش کو دفن کیا۔ اینٹیگنی: نہیں، میری بہن جھوٹ بول رہی ہے، یہ بے قصور ہے، میں نے اکیلے ہی اپنے بھائی کو دفن کیا۔ ازمینی: میری پیاری بہن، ایسا نہ کہو، تم مر جاؤ اور میں زندہ رہوں، یہ زندگی تو موت سے بدتر ہوگی۔ کریون: یہ آپ کے بیٹے کی منگیتر ہے، ہیمن سے اس کی شادی ہونے والی ہے، آپ اپنی ہونے والی بہو کو قتل کروا رہے ہیں۔ کریون: اب یہ شادی نہیں ہوگی، اس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، ان دونوں بہنوں کو قید کر دو۔
جب موت سامنے نظر آتی ہے تو بھاگنے کا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے۔ انہیں قید کرو تاکہ بھاگ نہ سکیں۔ کریون کا بیٹا ہیمن آتا ہے۔ میرے پیارے بیٹے، میں نے ان گستاخ لڑکیوں کے لیے جو حکم دیا، کیا اس بارے میں کچھ کہنے آئے ہو؟ بیٹا کہتا ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ کریون: شاباش میرے بیٹے، تم تابعدار بیٹے ہو۔ ایک عورت کے لیے باپ کے خلاف ہونا بے وقوفی ہے۔ لوگوں کو ہنسنے کا موقع بھی ملتا، اور ان لڑکیوں نے ثابت کیا کہ وہ شریف نہیں۔ تمام شہر نے میرے حکم کی تعمیل کی، مگر وہ اکیلی گستاخ نکلی۔ میں نے حکم دیا تھا کہ جو کوئی میرا حکم توڑے گا اس کی سزا موت ہوگی۔ اب اپنے حکم اور وعدے پر قائم رہنا میرا فرض تھا۔ اگر یہاں قانون توڑا جانے لگا تو ہر طرف بربادی نظر آئے گی۔ ہیمن: والد صاحب، آپ کا حکم ماننا میرا فرض ہے، مگر میں ان لوگوں کی باتوں سے بھی واقف ہوں جو آپ کے خوف سے آپ کے سامنے بولنے سے گریز کرتے ہیں، مگر چھپ کر افسوس کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں کہ اس لڑکی کی تعریف کرنی چاہیے جو بے یار و مددگار پڑی لاش کو ہمت کر کے دفناتی ہے، اور انہیں افسوس ہے کہ اس عظیم کام کے بدلے میں اس معصوم لڑکی کو سزا دی جا رہی ہے۔ وہ تو انعام کی حقدار تھی۔ میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے برتر آپ کی عزت ہے، مگر عقل مند ترین انسان بھی بعض اوقات غلطی کر بیٹھتا ہے، تو اس میں اس آدمی کی عظمت ہے کہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے۔ ابو جان اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیں اور اینٹیگنی کو آزاد کر دیں۔ کریون: تم کل کے بچے مجھے عقل دینے آئے ہو، اس کی طرفداری کرنے آئے ہو جس نے بغاوت کی، بتانے آئے ہو کہ میرا حکم غلط تھا اور تھیبس کے لوگ صحیح ہیں۔ حکم میرا نہیں ان کا چلتا ہے، میں بادشاہ نہیں، وہ بادشاہ ہے۔ ہیمن: ابو جان، ایک اکیلا شخص پورا ملک نہیں ہوتا، عقل کل نہیں ہوتا۔ آپ غلطی کر رہے ہیں ایک بے گناہ لڑکی کو سزا دے کر۔ کریون: تم غلام ہو اس لڑکی کے، اس غدار لڑکی کے عاشق ہو، اسی لیے اس کے حق میں دلائل دے رہے ہو۔ سن لو، کان کھول کر سن لو، اس لڑکی کو موت کی سزا دی جا چکی ہے اور سزا پر عمل درآمد ہوگا۔ اب وہ کبھی تمہاری بیوی نہیں بن سکتی۔ ہیمن: ابو جان، آپ ایسا نہیں کر سکتے، کوئی پاگل شخص ہی ایسا حکم دے سکتا ہے۔ کریون: بدتمیز، گستاخ لڑکے، تمہارا عشق اس لڑکی کی طرفداری کر رہا ہے مگر قانون عشق نہیں مانتا۔ اب ایک نہیں 2 بہنوں کو مرنا ہے، انہیں موت کی سزا دی جائے گی تاکہ اس لڑکے کے دماغ سے عشق ختم ہو اور یہ حقیقت دیکھنا شروع کرے۔ ہیمن یہ کہہ کر غصے میں چلا جاتا ہے کہ اگر ان لڑکیوں کو کچھ ہوا تو آپ پھر میری شکل زندگی بھر نہ دیکھ سکیں گے۔ کریون: اینٹیگنی کو سنسان جگہ میں زمین کے اندر تہ خانے نما قبر میں بند کر دیا جائے جہاں اس کی موت واقع ہوگی۔ کورس: بزرگ لوگ، محبت کیسی شے ہے، نہ دولت کو خاطر میں لاتی ہے، نہ جنگ کرنے سے گھبراتی ہے، رات بھر جگاتی ہے، صحراؤں میں پھراتی ہے، سمندر کی سیر کرواتی ہے۔ وہ دیکھو، اینٹیگنی اپنی آخری منزل کی جانب جا رہی ہے۔ کتنا دکھ کا منظر ہے، ایسی بے بسی پر آنسو روکنا ناممکن ہے۔ اینٹیگنی: اے میرے شہر کے لوگو، خدا حافظ، یہ میرا آخری سلام ہے۔ لوگ جس جگہ مرنے کے بعد جاتے ہیں میں وہاں زندگی میں جا رہی ہوں، اس سورج کو آخری مرتبہ دیکھ رہی ہوں، دوبارہ صبح کب دیکھ سکوں گی؟ اجل کا دلہا میرا مقدر ہے، اس گھر میں اب قدم رکھوں گی جہاں زندہ لوگ نہیں جا سکتے، مگر میری شادی میں نہ کسی نے مبارکباد دی، نہ ہی ڈھولک بجی، نہ شادی کے گانے گائے گئے، خوشی کے بجائے ہر طرف غم ہے۔ کورس: بزرگ لوگ،
تو بہادر ہے، تیری موت میں زندگی ہے، بلندی و عظمت ہے، تیری بہادری کی مثالیں دنیا دے گی۔ جو حق کی خاطر بادشاہ کے سامنے نہ جھکی، تو نے عظیم مقصد کی خاطر موت قبول کی۔ کریون، حکم کی تعمیل کی جائے، اسے قبر نما غار کے اندر بند کر دیا جائے، جب تک وہاں زندہ رہے ٹھیک ہے، مگر آج کے بعد اسے دن کی روشنی دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اینٹیگنی، دنیا میں مکان تو سب کو نصیب ہوئے، مگر میری قسمت میں بدترین رہائش لکھی گئی ہے۔ مرنے کے بعد میرے پیارے ابو جان، امی جان مجھے پیار کریں گے، اور میرے پیارے بھائی پولونائسس، صرف تمہارے لیے مجھے ایسی موت دیکھنی پڑی ہے۔ اگر بھائی کے علاوہ کوئی شخص بھی اس حالت میں ہوتا، چاہے وہ میرا شوہر ہوتا یا بیٹا بھی، تو اسے دفنانے کی ہمت نہ کرتی۔ شوہر دوبارہ مل جاتا ہے، بیٹا بھی دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے، مگر جس کے ماں باپ پہلے ہی مر چکے ہوں، اسے بھائی تو دوبارہ نہیں مل سکتا۔ اسی لیے تم مجھے بہت ہی عزیز تھے۔ کریون نے سزا کے طور پر مجھے اس وقت موت کا حکم سنایا جب نہ تو میری شادی ہوئی نہ ہی ماں بنی، مگر دیوتاؤں سے التجا ہے کہ میری اس قربانی کو قبول کریں۔ اپنے ملک میں اپنے ہی لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا۔ نابینا شخص ٹائریسیس جو غیب کا علم جانتا ہے، ایک لڑکے کے ساتھ وہاں آتا ہے۔ کریون، نیک بزرگ آدمی، آپ اتنا سفر کر کے یہاں تک آئے، ضرور کوئی اہم بات ہوگی، جلدی بتائیں، آپ کی کہی ہوئی باتیں درست ثابت ہوتی ہیں۔ ٹائریسیس، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ شہر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ میں دیوتاؤں کی عبادت کی غرض سے ان کے عبادت خانے میں بیٹھا تھا تاکہ غیب کا کچھ علم ہو۔ اس وقت میں نے پرندوں کو سنا جو عجیب آواز میں چیخ رہے تھے، ان کے پنجے خون میں نہائے ہوئے تھے۔ میں یہ دیکھ کر دہشت زدہ ہوا اور اسی حالت میں دیوتاؤں کے حضور قربانی پیش کی، مگر آگ نے نذرانے کو جلانے سے انکار کر دیا۔ قربانی کے جانور نے جلنے کے بجائے گندا مادہ اپنے اندر سے نکالا۔ نذرانہ قبول نہ کیا گیا تھا، اور وجہ مجھے یہ معلوم ہوئی کہ تم نے ایڈیپس کے بیٹے کی لاش کو دفن کرنے کی اجازت نہ دی، بلکہ کتوں کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ لاش کو بھنبھوڑیں اور بے حرمتی کریں۔ دیوتا اس بات سے ناراض ہوئے اور قربانی قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر کے اسے درست کرنے کی کوشش کرے۔ کریون، میں سمجھ گیا، تمہیں کسی نے خرید لیا ہے، پیسے دے کر کہا ہے کہ میرے خلاف باتیں کرو اور مجھے ڈرا کر مجبور کرو کہ میں اپنا حکم واپس لے لوں۔ میں ہرگز تیری باتوں میں نہ آؤں گا۔ تم جیسے لوگ تو پیسے لے کر بک جاتے ہو، میں عقل رکھتا ہوں۔ تم عقل مند تو ہو سکتے ہو پر ایماندار نہیں۔ مجھے بے وقوف بنانے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ ٹائریسیس، وقت بتائے گا کہ جھوٹا کون ہے، بے ایمان کون ہے۔ میں نے تو تم سے اب تک وہ باتیں چھپائیں جو تم سننے کی ہمت بھی نہیں رکھ سکتے۔ تم اپنے جال میں خود پھنس چکے ہو۔ جس لڑکی کی شادی تم نے نہیں ہونے دی اور جسے مروا رہے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں اپنی اولاد سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، اسے بھی دفنانا پڑے گا۔ دیوتاؤں کے غصے کو تم نے آواز دی ہے، اور وہ واقعی بے حد غضبناک ہے۔ تم نے غصے میں مجھ پر الزام لگائے تو ان کا جواب بھی تمہیں مل گیا۔ وہ لڑکے کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے۔ کورس، بزرگ لوگ، یہ نابینا شخص ایماندار ہے، سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کی باتوں سے دل لرز اٹھا ہے۔ کریون، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ لوگوں سے زیادہ پریشان ہوں۔ اپنے حکم پر رہنا خطرناک ہے اور اسے واپس لینا بھی خطرناک۔ دیوتاؤں سے لڑائی کہاں فائدہ دیتی ہے؟ کورس، بزرگ لوگ،
کریون ابھی وقت ہے، عقل کو استعمال کرو، اینٹیگنی کی رہائی کا حکم دو، لاش کو عزت کے ساتھ دفن کرواؤ، اس سے پہلے کہ دیوتا کچھ کر گزریں جلدی کرو، انہیں منا لو، بلکہ کسی کو حکم دینے کے بجائے خود جا کر یہ کام کرو۔ کریون، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا مگر دیوتاؤں کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا، آپ لوگ بھی جلدی سے میرے ساتھ چلیں، لاش کو دفن کرنا ہے اور اینٹیگنی کو آزاد کرنا ہے، دیوتاؤں کے عذاب سے پہلے یہ کام کرنے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے، کریون، جس کا گھر کبھی خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، آج تقدیر نے انہیں غم کے اندھیرے میں پھینک دیا، وہ آج بھی بادشاہ ہے مگر خوشیاں اس سے چھین لی گئی ہیں اور وہ زندہ لاش کی مانند ہے، دولت کے انبار آج بھی کریون کے پاس ہیں مگر غم کے اس پہاڑ کے سامنے دولت بے معنی ہے، اس کے اپنے مر گئے اور مرے بھی اسی کی وجہ سے، کیونکہ اس کے بیٹے نے غصے میں اپنے آپ کو قتل کر لیا ہے۔ وہ دیکھو، کریون کی بیوی اور ہماری ملکہ آ رہی ہے، غم زدہ شاید بیٹے کی موت کا سن چکی ہے۔ ملکہ یوریڈیسی، میں عبادت میں مشغول تھی کہ رونے کی آوازیں سنی، کیا ہوا مجھے جلدی بتاؤ۔ آدمی کہتا ہے، ٹھیک ہے، سچ بتاؤں گا اگرچہ اس سے آپ کے دل کو شدید صدمہ پہنچے گا۔ میں آپ کے شوہر بادشاہ کریون کے ساتھ ایڈیپس کے بیٹے پولونائسس کی لاش کے پاس گیا، اسے عزت سے رسومات کے ساتھ دفنایا، پھر جلدی سے وہاں گئے جہاں اینٹیگنی قید تھی، مگر وہاں سے تو رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آپ کے بیٹے کی آواز تھی جو رو رہا تھا اپنی محبت کے چھن جانے کی وجہ سے۔ ہم تہ خانے نما قبر کے اندر گئے جہاں اینٹیگنی کی لاش نظر آئی جو پھندے کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، اس کے پیر پر سر رکھے ہیمن دھاڑے مار کر رو رہا تھا، اس کی محبت اس کے باپ نے اس سے چھین لی تھی، وہ صدمے میں بھی تھا اور غصے میں بھی۔ کریون نے اسے محبت سے آواز دی تو بیٹے نے بہت ہی غصے سے باپ کی طرف دیکھا، اسے تلوار سے قتل کرنے بھاگا۔ کریون تو بھاگ گیا مگر بیٹے نے لاش کے قریب جا کر تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر لیا، اس کا خون اس کی محبت پر گر رہا تھا۔ زندگی میں تو نہیں مگر مرنے کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ ملکہ یہ غم زدہ خبر سن کر روئی کیوں نہیں؟ چپ چاپ محل میں کیوں چلی گئی؟ اندر جا کر بیٹے کا غم کریں گی، مگر ان کی یہ خاموشی بہت خطرناک لگ رہی ہے۔ دل میں غم ہو تو نظر بھی آ جانا چاہیے، کچھ ہونے والا ہے بہت ہی خطرناک۔ اپنے بیٹے ہیمن کی لاش کے ساتھ کریون آتا ہے، میرا بیٹا مر گیا اور مجھے وہ غم دے گیا جس کو برداشت کرنا ممکن نہیں۔ میری بد نصیبی کی داستان بہت دردناک ہے، مجھ سے بھول ہوئی، غلط راستے پر چلا، غلط فیصلے کیے اور انجام دردناک ملا۔ آدمی کہتا ہے، کریون، آپ کے بیٹے کا غم آپ کے قریب ہے اور دوسرا غم اندر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے کی ماں خون میں نہائی اندر موجود ہے۔ کریون، ہائے میری بدقسمتی، ایک غم کے بعد دوسرا غم، دکھوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ اپنے بیٹے اور بیوی کا میں خود قاتل ہوں، میں غم کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، زندہ رہنے کا حوصلہ نہیں۔ میرے اوپر احسان کرو، مجھے بھی مار ڈالو۔ میری بیوی نے مرتے ہوئے مجھے قاتل کہا، زندہ رہنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں۔ میرے غرور نے مجھے برباد کیا۔ ہاں، میں ہی اپنے پیاروں کا قاتل ہوں، مجھے سزا دو، قتل کر دو۔ زندہ رہنے کا اب کیا مقصد؟ محبت کرنے والے تو دور چلے گئے، قسمت نے مجھے برباد کر دیا۔ کورس، بزرگ لوگ، عقل مند ہمیشہ مذہب کو عزت دیتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔
اور جو اپنے غرور میں آ کر مذہب کے خلاف فیصلے کرتے ہیں تو انہیں آسمان کی بلندیاں پستیوں میں گراتی ہیں، یہی ان کے غرور کی سزا ہوتی ہے۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com